मुझको नेक जो राह हो उस राह पे चलाना। ओ मेरा काम गरीबों के बायत करना, दर्दमंदों। अल्हम्दुलिल्लाह अल कुरान सेंटर और इसकी इताद वेलफेयर ट्रस्ट जी है, इस ते तावन नाल इत्थां आज इकबाल भाई के घर में असां एक कशीदाकारी सेंटर का इफ्तिताह कर रहे हैं। और इस कशीदाकारी सेंटर में वैसे तो तुसां आम अगर सिर्फ सिलाई सीखनी है, वो सिलाई के घरों के विच बैठ के भी बच्चियां भैणां एक दूसरे को सीख के आंदियां ने। लेकिन ये जड़ा अल कुरान सेंटर और इताद वेलफेयर ट्रस्ट के तावन नाल असां जिस जगह कशीदाकारी सेंटर का इफ्तिताह करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका चौथा कशीदाकारी सेंटर है। पहला सेंटर असां चमट्टी अल कुरान सेंटर में किया, असां दूसरा कंगरबाला के मकाम से किया, तीसरा सेंटर असां दोबारा चमट्टी में ही किया। उसकी वजह के पहले सेंटर में बच्चियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई सी, 2 या 3 टीचर को बच्चियां फिर कवर नहीं होंदियां जिले 60-70 बच्चियां हो जाते। असां अज चमट्टी दूसरे सेंटर का इफ्तिताह किया, जरा कि दूसरे में भी मेरा ख्याल है अज 20 बच्चियां आसियां कि उत्थां नक्का बंद और जूने जड़े ने एक ही सेंटर जो सन, देरा और चमट्टी दूसरे सेंटर में जो सन। तीसरा सेंटर का इफ्तिताह हुआ सा, चौथे सेंटर का अल्हम्दुलिल्लाह साथी कर रहे हैं। लेकिन असते सेंटर का थोड़ा जा मुख्तलिफ इस तरह होंदा कि अल कुरान सेंटर जड़ा ये एक टेक्निकल बोर्ड के नाल रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब ये है कि जिहड़ियां बच्चियां इत्थां कशीदाकारी सिखसन, उन्हें बकायदा एक जिस तरह तुसां बोर्ड की तरफों मैट्रिक की सनद कहते हो, वो एक तुसां कोल प्रूफ होंदा मैट्रिक की है। ये घर में तो तुसां पढ़ के बड़ा ख्याल है मैट्रिक को भी ज़्यादा पढ़ के उन्होंने इम्तिहान ना दो तो मैट्रिक की सनद नहीं मिलती ना। लेकिन इसका खास फायदा ये है कि इत्थां तुसां एक सर्टिफिकेट और सनद दी जुलसी जिहड़ी कि गौरमेंट की तस्दीक शुदा सनद हो सी बच्चियां को। वो बच्चियां के जिले सनद मिल जुलसी, वो सनद बच्चियां दे मुख्तलिफ काम आ के आती है कि ये जो दौर जुलदा लगे था, ये बड़ा एक टेक्निकल दौर है। मतलब जब तक इस कोई टेक्निकल तालीम ना हो, सीधी सीधी तुसां अगर MA भी कर गए तो तुम्हारा ख्याल उसकी कोई वक़्त नहीं है। ये अगर बच्चियां इत्थां टेक्निकल के लिहाज नाल अपना कोर्स मुकम्मल करके तालीम हासिल करके आंदियां ने, सनद उन्हें मिल जुलती है। उस सनद की कसा जाए भी गौरमेंट जॉब है, उस विच भी उस सनद कम आ के आती है। और वैसे भी उसको एक प्रूफ हो सी कि एक सनद है। वैसे अगर सिर्फ सिलाई सीखनी हो तो सिलाई तो मेरा ख्याल घर एक बच्ची है, वो 10 बच्चियां बुला के सिलाई सिखा छोड़ सी उसको, लेकिन उस सनद तो महरूम हो सी। ठीक है जी, एक तो इस सेंटर का ये है। दूसरा, मैं जेडे भी बुजुर्ग इतना आए दे ने उन्हें सारे अगे एक रिक्वेस्ट कर सा कि जी अस्ता तो देखो काम है कि एक कशीदाकारी सेंटर कायम करते हैं और जो काम भी करते हैं अस अल्लाह की राह च करते हैं। असा कोई भी किसी किस्म का लालच नहीं है। तुसां तावन की जरूरत है कि अपनी बच्चियां को भेजो। बिल्कुल इतना जी टीचर हो सी, वो भी बच्ची हो सी, कोई मर्द ना हो सी, अपनी बच्चियां को भेजो। बच्चियां इतना कशीदाकारी, सिलाई, कढ़ाई ये सीखन तो बाद वो एक सनद हासिल करन, और ताकि अपना जी बच्चियां गरीब हैं, अगर वो बच्चियां चाहन के असा ये सीखना तो बाद कोई अपना काम करना चाहदियाँ तो अस्ती इताद वेलफेयर ट्रस्ट जी गरीब, यतीम और नादार बच्चियां ने, उन्होंने को 50,000 रुपए तक लोन दे सी एज ए कर्जा। अगर वो अपना कोई काम करना चाहन, कोशिश कर सा कि उन्होंने बच्चियां को कसा फैक्ट्री नाल भी लावा, और फैक्ट्री को कोई कपड़े या कोई चीज़ कह के उन्हें बच्चियां को देवा, वो बच्चियां घर के सिलाई करन और मुड़ के उस फैक्ट्री च देखन उन्होंने आमदन हो। वो जो 50,000 रुपए तक कर्जा इताद वेलफेयर ट्रस्ट की तरफों दे सा, उस इस तरह है कि असा 1,000 रुपया पर महीना
بچی واپس کرتی جو 14 سال ختم ہو جلسی نا، لیکن 1000 روپیہ ریٹرن کرنا نال ان دی صحت تے بھی اثر نہ پے سی اور وہ بچیاں کے ایک روزگار بھی مل جل سی تے اے مطلب کوشش ہے۔ دوسرا پچھلے کوئی 1.5-2 سال تو اساں چمٹی ون دے وچ تے کم کوئی 1.5 سال تو شروع کیتے دا۔ اس دا طریقہ کار یہ ہے کہ یتیم اور بیوہ دی جس دی مدد کردے ہیں وہ اس طرح کردے ہیں کہ ایک عورت ہے، بیوہ ہے یا اس تے بچے دی عمر جڑی بیوہ 18 سال تو کم ہے، اساں ہر مہینے اس کو کچھ وظیفہ دینے ہیں۔ اساں قبیلے تک تقریباً دے رہے ہیں، قبیلے تو اگے جس طرح اساں ایمبولینس سے افتتاح کیتا اساں اگر تساں جو کوئی بھرا ہویا تو میں اس لیے بھی یہ گل دسی اسی اتھاں بھی اگر کوئی اس طرح دی ہے بیوہ جس تے بچے دی عمر 18 سال تو کم ہے، وہ اپنے وائس چیئرمین اختر صاحب نے انہاں کول اپنا نام لکھا لو، اے اس دی دیکھسن ویریفیکیشن کرسن واقعی اس بچے دی عمر 18 سال تو کم ہے اور اے بیوہ اقدار ہے، اساں اس کو ہر مہینے جڑا بھی ہو کردا باقیاں لوگاں کو دینے ہیں وہ وظیفہ انشاءاللہ ہر مہینے دے ساں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یاد دعا وہ آدمی جڑے بزرگ 50-55 سال تو زیادہ ہو گئے میاں بیوی ہے نے، انہاں دی صرف بچیاں ہی اسکیاں شادی کر کے چاہ دیتی ہے، انہاں بھی اساں ہر مہینے وظیفہ دینے ہیں اسی طرح، کیونکہ انہاں بچیاں اگر شادی کر کے چاہتی ایک آدمی عمر 55 سال کو لنگ گئی ہے پھر وہ نوکری کرنا دے قابل نہیں ہے تو وظیفہ تو بہرحال اتنا ہی ہوتا جڑا گزارا ہی ہوتا، لیکن اساں اس کو پھر بھی ہر مہینے یاد ضرور کرتے ہیں کوئی نہ کوئی دینے ہیں۔ مطلب یہ 2 چیزاں تساں دس سنیاں، اگر کوئی اس طرح دا ہے تو ضرور مطلب اتھا اگر تھاتھی تو علاوہ بھی گران دے بھرا آئے دے نے نمشہر آیا نیچا یا بیری ہے وہ بھی اپنا نام لکھا کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تقریباً تھاتھی تو نہیں کوئی 3-4 بچیاں دی شادی دا جائز اس علاقے دے چکے ہیں، وہ بھی اس طرح ٹرسٹ کا طریقہ کار ہے۔ جی ارجن نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی۔ ناظرین، کنگر بالا اور اسی طرح چمٹی تھاتھی احمد خان کے مقام پر ہنر گھر کا افتتاح کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ صوبیدار ریٹائرڈ جمشید تنولی صاحب اور دیگر معززین علاقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں صوبیدار جمشید صاحب سے کہ انہوں نے ابھی تک کتنے ہنر گھروں کا قیام کر دیا اور کتنی تعداد ان کے پاس خواتین کی ہوگی جو ہنر گھر سے سلائی کڑھائی کا کام سیکھ رہی ہے۔ اس وقت ہم آج بھی تھاتھی احمد خان کے مقام پر ہیں اور یہ 4تھے سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 2 سینٹر چل رہے تھے، تیسرے کا افتتاح تھوڑی دیر پہلے کیا تو ان تینوں میں بچیوں کی تعداد تقریباً 112 یا 13 کے لگ بھگ ہے تینوں سینٹروں میں۔ تو 4تھا سینٹر یہ آج کھولا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کتنی تعداد ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اب مزید انشاءاللہ پروگرام ہے آگے مزید سینٹر کھولیں۔ اچھا جمشید صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو ہنر گھر ہے اس میں خواتین سے لڑکیوں سے کوئی فیس وغیرہ بھی وصول کی جاتی ہے یا فری آف کاسٹ یہ سارا کچھ چل رہا ہے؟ نہیں جی، اس وقت تک تو فری آف کاسٹ چل رہا ہے۔ اس میں پہلا جو ہمارا سینٹر تھا القرآن سینٹر جس میں پہلے افتتاح کیا تھا، اس میں بچیوں سے شروع میں ایڈمیشن فیس لی تھی 250-300 روپیہ، لیکن بعد میں جتنے سینٹر ہیں ان سے یہ ایڈمیشن فیس بھی نہیں لے گی، کیونکہ اس میں نے پھر یہ بتا دیا تھا کہ جو ان کی ایڈمیشن فیس بنتی ہے وہ ہم اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ اپنی طرف سے پے کر دے گی، کسی بچے سے کوئی پیسے نہیں لینے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ یہ تو ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ تھا اور آپ نے اسپیشلی خواتین کے لیے بہت بیکورڈ ایریا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ آپ نے ہنر گھر کا قیام کیا؟ وہ اس طرح تھا جی کہ جب تک میں الحمدللہ آرمی میں تھا تو اس وقت تک میں لوگوں کی اپنے علاقے کی خدمت کرتا رہا آرمی میں رہ کے۔ جب میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب میں اپنے علاقے کی خدمت کیسے کروں، تو اس میں مجھے 2-3 چیزیں میرے ذہن میں سوالات اٹھے کہ اس طرح اپنے علاقے کی خدمت ہو سکتی ہے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اس علاقے میں کوئی ایمبولینس نہیں تھی، میں نے ایک اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے پہلی ٹرسٹ جو اس علاقے کی پہلی ٹرسٹ تھی بنی تھی، ایمبولینس دی۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب بچیوں کے لیے بھی کچھ کیا جائے،
یہ بچیاں جو ہیں تاکہ کوئی اپنا ٹیکنیکل ہنر سیکھیں، اور اس میں کئی بچیاں تو ایسی ہوں گی جو ہنر سیکھ کے صرف اپنے گھر تک محدود رہیں گی، اور کئی بچیاں ایسی ہوں گی کہ یہ ہنر سیکھ کر ہو سکتا ان کا آگے گھر چلانے کا یا روزی کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ یہ اگر یہ 3 بچیاں اگر اس میں سیکھ کے اپنی روزی کا ذریعہ بنتی ہیں، تو جو ہم اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ آرمی نیوز کو کچھ پیسے عطیہ کے طور پہ دیتے ہیں، ان سے تو ان کا کچھ نہیں بنتا۔ اگر یہ ہنر گھر قیام عمل میں لایا جائے تو اس سے بچیاں سیکھ کے اگر اس کو اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کچھ لون دیتی ہے، اپنا وہ کام شروع کرتی ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں گی اور اپنا روزگار خود کمانے لگ جائیں گی۔ یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو کچھ دینے سے بہتر زیادہ یہ ہے کہ ان کو سکھا کے اس مقام تک لے جائیں گے وہ کسی کی محتاج نہ رہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جمشید صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت ساری ایمبولینس سروسز علاقہ تناول میں کام کر رہی ہیں اور کئی کمپلین کی وجہ سے ختم بھی ہو گئی ہیں اور کئی نئی بھی آ رہی ہیں، لیکن آپ بھی ایمبولینس ایسی دیکھی گئی ہے جس کی کوئی کمپلین ابھی تک موصول نہیں ہوئی اور شکایات کا کوئی موقع نہیں ملا، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ جی، اس میں خاص طور پہ ایک چیز تو یہ ہے، اس پہ جو لڑکا ایمبولینس چلا رہا ہے وہ میرا سمجھیں چھوٹا بھائی ہے آصف۔ ایک تو اس کی بھی یہ ہے کہ اس کو یہ کہا ہوا کہ دن رات اگر کوئی بھی 24 گھنٹے میں بھی فون کرتا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا دن ہے رات ہے، آپ نے چلنا ہے۔ دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس دن ایمبولینس چلی تھی اس دن میں نے کہا تھا کہ چمٹی جونیا دیرہ یہاں سے یا تھاتھی سے لے کے مانسیرا یا واپسی تک ٹوٹل پیٹرول کے چارجز ہم کرتے ہیں 500 روپے۔ یہ آپ لوگوں سب کو بھی پتہ ہوگا، ٹوٹل 500 روپے اس کے آنے جانے کے۔ اگر ہاں وہاں پہ مریض داخل ہو جاتا ہے 2-4 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، یہ واپس خالی آتا ہے تو پھر بھی 500 روپے ہی لی جاتے ہیں، کیونکہ یہ آ اور جا رہا ہے، سواری تو نہیں ہے۔ تو ایک تو علاقے کے لوگ اس لیے زیادہ خوش ہیں کہ ان پہ کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ اب جہاں پہ گاڑی 2000 روپے یا 2500 روپے آنے جانے کا لیتی ہے، اور پھر دوسری اہم چیز کہ جو ایمبولینس میں سہولت موجود ہے ان لوگوں کے لیے وہ عام گاڑیوں میں تو نہیں ہے۔ ایمبولینس 24 گھنٹے رات کو جس وقت بھی کال کریں اس میں آکسیجن فرسٹ ایڈ سارا لگا ہوا، وہ علاقے والے اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی۔ اور میں ابھی چمٹی 2 میں کھڑا ہوں، اگر اس علاقے کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے اس جگہ کے لیے علیحدہ گاڑی دے دیں تو میرے پاس ایک اور گاڑی بھی ہے، میں یہ بھی دے سکتا ہوں۔ اور اب میں منتھلی رجسٹر پہ دیکھتا رہتا ہوں کہ اس میں تھاتھی احمد خان، چکڑبائیاں یا کھڑپیڑ کے بہت کم مریض ہوتے ہیں۔ یا تو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ فون کریں اور فوراً ایمبولینس آ جائے، کم استعمال کرتے ہیں کیونکہ 5-7-8 مریض مہینے کے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری گاڑی بغیر کسی چارجز کے، اس میں ڈیڈ باڈی مکمل فری ہے۔ اگر کسی کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، مانسیرا لے کے جانی پوسٹ ماسٹر کے لیے ایبٹ آباد یا واپس آنی ہے، اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہوتا، مکمل فری ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ایکسیڈنٹ روڈ پہ ایسا ہو جاتا ہے، ایمبولینس کو کال کرتا ہے ایمرجنسی کی صورت میں، اس کے بالکل کوئی ایک چارجز بھی نہیں ہے۔ اس کا جو فیول کے بھی چارجز ہوتے ہیں وہ میں خود اپنی جیب سے منتھ کے آخر میں پے کرتا ہوں۔ تو یہ ایمبولینس اس لیے کامیاب ہے کہ اس میں کوئی فالتو چیزیں نہیں ہیں، ڈرائیور کی کمیشن نہیں ہے، ڈرائیور کی پے اپنے جیب سے دیتے ہیں، تیل چینج انجن آئل جو بھی اس میں خرابی ہو وہ جیب سے دیتے ہیں۔ تو ٹوٹل آپ دیکھ لیں گے یہاں چمٹی سے لے کے مانسیر اور واپس چمٹی تک 40 کلومیٹر راستہ بنتا ہے، اس میں 500 روپے چارجز ہوتے ہیں۔ دو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، صوبیدار ریٹائرڈ جمشید تنولی صاحب، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہنر گھر اس وقت تک چمٹی 1 اور 2 میں 4 ہنر گھر کا قیام کیا جا چکا ہے، جو کہ القرآن اسلامک سینٹر پروفیسر نثار احمد سلیمانی اور چیئرمین اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ صوبیدار ریٹائرڈ جمشید تنولی صاحب کی تعاون سے چل رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس علاقے کو ایمبولینس سروس کی ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ میں ان کو وہ سہولت بھی فراہم کر دوں گا۔ جی